अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने लगे हैं। ये लेक्चर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंड आउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 41 है और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 280 से लेकर टॉपिक नंबर 285 तक कवर करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। ये लेक्चर हमारा फाइनल टर्म सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर के साथ ECE 202 का फाइनल टर्म सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिटी मुआशरे का एक हिस्सा होती है और तालीम इन दोनों अनासर यानी कि मुआशरा और कम्युनिटी से जुड़ी हुई एक बुनियादी ज़रूरत है। स्कूल एक ऐसा माशरती इदारा है जहाँ बच्चों को सीखने के बाकायदा शऊरी और मनसूबाबंद तजुर्बात मुहैया किए जाते हैं ताकि वो जो सोशल पर्पसेस हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सब सिस्टम की कि स्कूल बतौर सब सिस्टम स्कूल को माशरे के बड़े निज़ाम का जो है सब सिस्टम यानी कि ज़ेली हिस्सा समझा जाता है। यानी माशरा एक मुकम्मल सिस्टम है और स्कूल उसका एक लाजमी और मरबूत जुज़ है। स्कूल का मकसद सिर्फ करिकुलम के थ्रू पढ़ाना नहीं होता है बल्कि मुआशरे के साथ कारआमद और फ़ाल राब्ता कायम रखना भी होता है। ठीक है, कम्युनिटी देखते हैं कि कम्युनिटी क्या है। तो कम्युनिटी जो है ऐसे अफराद के ग्रुप पर मुश्तमिल होती है जो किसी मखसूस इलाके या जोग्राफिकल हदूद में रहते हैं और इकोनॉमिक सोशल सिविक एक्टिविटीज़ में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये अफराद आपस में इस कदर ताल्लुक़ और हम आहंगी रखते हैं कि वो एक पहचान रखने वाली बरादरी यानी कि रिकग्नाइजेबल आइडेंटिटी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुक में जो है वो मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले अफराद और इदारे शामिल होते हैं जिन्हें हम एजेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें पहला जो एजेंट आ जाता है वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल के मुंतज़मीन जैसे हेड मास्टर या प्रिंसिपल कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ कायम रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। वो कम्युनिटी से मसाइल तवक्कुआत और मशवरे हासिल करके स्कूल के निज़ाम को बेहतर बना देते हैं। फिर इसमें आ जाते हैं टीचर्स के असातिज़ा बराह रास्त कम्युनिटी के बच्चों को तालीम देते हैं। वो वालिदैन और दीगर अफराद के साथ राब्ते में रह कर बच्चों की बेहतर तरबियत करते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें आ जाता है नॉन टीचिंग स्टाफ के स्कूल के जो दीगर अमले जैसे क्लर्क है, माली है या चौकीदार वगैरह हैं, तो वो भी स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने में मदद देते हैं जो बिल वास्ता कम्युनिटी की खिदमत है। फोर्थ इसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि तलबा कम्युनिटी का मुस्तकबिल होते हैं और वालिदैन स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान एक मुस्तकिल राब्ते का ज़रिया होते हैं। वालिदैन स्कूल से मालूमात लेते और देते रहते हैं और बच्चों की फलाह में दिलचस्पी लेते हैं। फिफ्थ जो एजेंट इसमें आ जाता है वो है गवर्निंग बॉडीज़ एंड स्कूल बोर्ड। ये इदारे स्कूल की पॉलिसी साजी, मनसूबाबंदी और कारकर्दगी की निगरानी करते हैं। कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए स्कूल के वसाइल को बेहतर बनाते हैं। कम्युनिटी से बाहर के जो फैक्टर्स है ना उन पे भी हम बात करते हैं कि स्कूल के इर्द गिर्द के माहौल में सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही नहीं बल्कि और भी अहम इदारे होते हैं जो स्कूल के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ता रखते हैं। जैसे लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंटल बॉडीज़ हो गई या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई या कल्चरल सोशल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, सकाफ़ती समाजी और अवामी जो इदारे हैं ये तमाम इदारे स्कूल को वसाइल, पॉलिसीज़, फंड्स या ताउन जो है वो फराहम करते हैं। वालिदैन का मुस्तकिल राब्ता जो है ना उसकी भी एक अपनी बहुत बड़ी अहमियत है। ये वालिदैन स्कूल के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और कम्युनिटी का ये एक अहम हिस्सा होते हैं। वो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी से बाखबर रहते हैं, स्कूल की तकरीबात, मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, टीचर से राब्ता करके बच्चों की तरक्की में मदद देते हैं। ठीक है, तो स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान एक दो तरफा ताल्लुक है जिसमें हर फरीक चाहे वालिदैन हो गए, असातिज़ा हो गए, इंतज़ामिया हो गई, सियासी और समाजी इदारे हो गए, ये सब एक दूसरे की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करते हैं।
ایسا تعلق بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت میں مدد دیتا ہے، اسکول کی ساکھ کو بہتر بناتا ہے اور معاشرے کو ایک مثبت، مربوط اور باشعور سمت فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیملی اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ ان اسکولس کے۔ جب والدین اور کمیونٹی اسکول اور بچوں کی تعلیم میں بھرپور حصہ لیتی ہے تو اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے، سیکھنے کی رفتار اور سماجی رویے ہیں، ان میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یہ صرف تعلیمی نتائج ہی نہیں بلکہ بچوں کی شخصیت سازی اور جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی بیسک رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کے والدین ان کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا کچھ پازیٹیو ریزلٹس حاصل کرتے ہیں، جن میں شامل ہوتا ہے کہ اسکول سے ہم آہنگی پیدا کرنا، کہ وہ آسانی سے اسکول کے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں اور ان کی اسکول کی جو اٹینڈنس ہے وہ ریگولر ہو جاتی ہے، ہوم ورک باقاعدگی سے مکمل کرتے ہیں، امتحانات اور جو دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گریجویشن کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے سے اچھے تعلقات بناتے ہیں اور گروپ میں کام کرنا سیکھتے ہیں۔ نرمی، برداشت اور اچھا برتاؤ جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس میں سامنے آتا ہے، کھلے دل سے بات کرتے ہیں اور اعتماد قائم ہوتا ہے۔ والدین کی شراکت بچوں کو بااختیار بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ کمیونٹی کی انوالومنٹ کی اگر بینیفٹس سے بات کی جائے تو جب کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کو کلاس روم سے جوڑا جائے تو جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اس میں ہے کہ طلبہ کے رویے بہتر ہوتے ہیں، کہ کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے جو سماجی تربیت ہے اس میں مدد ملتی ہے، تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، کہ عملی سرگرمیوں سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، اسکول سے سسپینشن کی جو شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نظم و ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس آف ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ان اسکول۔ صحت مند طلبہ زیادہ چوکنے، متحرک، خوش مزاج اور سیکھنے کے عمل میں بھرپور شرکت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا فرض ہے کہ وہ صرف علمی تعلیم ہی نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی فلاح کو بھی فروغ دیں، ٹھیک ہے۔ صحت مند طلبہ کی خصوصیات میں شامل ہے کہ وہ زیادہ الرٹ اور متوجہ ہوتے ہیں، بہتر نیند، غذائیت اور ورزش کے باعث ان کا ذہن جو ہے وہ تازہ اور سیکھنے کے قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ دلچسپی سے سیکھتے ہیں۔ ذہنی سکون اور جسمانی توانائی تعلیم میں مددگار ہوتی ہے، جبکہ خراب غذائیت کے اثرات جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نیگیٹو پڑتے ہیں، اس میں تھکن اور سستی آ جاتی ہے، کمزور غذا کے باعث جو ہے ان کی بچے جو ہے اکثر تھکے ہوئے اور بے دلی کا شکار ہوتے ہیں۔ دماغی طاقت کمزور ہو تو بچہ جو ہے اپنی توجہ، اپنا فوکس جو ہے وہ مرکوز نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹیز کی بینیفٹس پہ اگر بات کی جائے تو فزیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھنے اور توجہ میں بہتری آتی ہے، جسمانی ورزش سے دماغی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، ایکسرسائزز کرنے سے جو ہے نا جو آپ کے خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، اس سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، اس سے آپ کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور موٹاپے جیسے مسائل سے بچاؤ بھی ایکسرسائزز کے تھرو ممکن ہوتا ہے۔ سگریٹ، شراب یا ڈرگز وغیرہ منشیات جو ہیں وہ بچے کی توجہ، یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ عادات بچوں کو مزید منفی رویوں اور خطرناک راستوں پر لے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ طلبہ اگر خود کو محفوظ محسوس کریں تو زیادہ کھل کر سیکھتے ہیں۔ مثبت تعلقات طلبہ کو کلاس روم میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ جو دونوں موضوعات ہیں نا اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ خاندان، کمیونٹی اور طلبہ کی صحت یہ بھی کامیاب سیکھنے کے عمل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اسکول، والدین اور کمیونٹی مل کر کام کریں اور صحت اور فلاح کو اہمیت دی جائے تو ہم نہ صرف بہتر تعلیمی نتائج بلکہ ذمہ دار، صحت مند اور باشعور شہری بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویز ٹو پروموٹ ویل بینگ، ہیلتھ اینڈ ہیپینس ان یور اسکول، کہ ایک مثبت اور ہمدردانہ
اسکول کا کلچر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ طلبہ کو ذاتی طور پر جانیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا اقدامات آپ کو کرنے چاہیے کہ بچوں کے نام یاد رکھیں, ان کی پسند ناپسند, ان کے انٹرسٹ اور ان کی عادات کو سمجھیں, ان سے سوالات کریں کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں, انہیں کس چیز میں مزہ آتا ہے. ایک دوستانہ اور پرخلوص تعلق جو ہے وہ بچوں کے ساتھ قائم کریں. جب اسٹوڈنٹس کو لگے گا کہ ٹیچر ان کی پرواہ کرتا ہے تو وہ بھی دوسروں کا خیال رکھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر جو ایک اور طریقہ اس میں آ جاتا ہے وہ ہے انکریج لافر اینڈ ہیومر, کہ مزہ اور خوشی تعلیمی ماحول کو خوشگوار بناتی ہے اور سیکھنے میں مدد دیتی ہے. روزمرہ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہنسی مذاق شامل کریں. برین بریکس یا دماغی وقفے طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے رکھیں تاکہ وہ تازہ دم ہو. ہیومر کو اسکول کلچر کا ایک حصہ بنائیں تاکہ دباؤ کم ہو اور تعلقات بہتر ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ماحول, خوش ماحول جو ہے نا وہ اچھے اور خوش مزاج طلبہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب اسٹوڈنٹس خوش دل ہوں گے تو ان میں سیکھنے کا عمل بھی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رن کمیونٹی ورک شاپس اینڈ نو دا اسٹیٹسٹکس, کہ کمیونٹی کی شمولیت جو ہے وہ ایک مثبت, خوشحال اور مربوط اسکول کا کلچر کے قیام میں مدد دیتی ہے. اسکول میں کمیونٹی کے لیے ورک شاپس رکھیں, خاص طور پر خوشی, فلاح و بہبود اور پازیٹیو بیہیویئر جیسے موضوعات پر. اسٹوڈنٹس, والدین, ٹیچرز اور کمیونٹی کو اکٹھا کریں تاکہ حقیقی اور عملی تجربات کا تبادلہ ہو سکے. جب کمیونٹیز جڑتی ہیں تو طلباء کا جو سیکھنے کا تجربہ ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹکس پہ بات کریں تو آج کل بچوں کی فلاح و بہبود اور ذہنی صحت پر بہت ساری تحقیق اور ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے. ٹیچرز اور والدین اس کے تھرو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کن مسائل سے گزر رہے ہیں. اپنی اسٹریٹجیز, طریقہ تدریس اور بیہیویئر کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے ڈھال سکتے ہیں. بہتر فیصلہ سازی میں اس سے مدد ملتی ہے اور اعداد و شمار آنکھیں کھول دیتے ہیں اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو پیسٹرل کیئر پروگرام اینڈ اسٹوڈنٹ ایجنسی, یعنی کہ مؤثر اور مثبت پوسٹل کیئر پروگرام اور اس میں اسٹوڈنٹس کی شمولیت. تو دیکھیں پوسٹل کیئر پروگرام کیا ہوتا ہے کہ ہر اسکول کو ایک مربوط اور واضح پوسٹل کیئر پروگرام چلانا چاہیے جو طلبہ کی ذہنی, جذباتی اور سماجی دیکھ بھال کو یقین بناتا ہے. ٹھیک ہے, طلبہ کو سکھایا جائے کہ وہ ایک غیر یقینی, پیچیدہ اور کبھی کبھار خطرناک دنیا میں محفوظ, مضبوط, خوش اور مہربان کیسے بنے. ٹھیک ہے, پازیٹیو ایجوکیشن پہ زور دیا جائے اور اسٹوڈنٹس کی جو جذباتی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ایجنسی پہ بات کریں تو طلبہ کو اسکول کے فیصلوں میں شامل کرنا ان کی خود اعتمادی, سیکھنے میں دلچسپی اور تعلق کا احساس کو بڑھاتا ہے. طلبہ سے رائے لیں کہ کلاس کیسے چلائی جائے, انہیں چھوٹے بڑے فیصلوں میں شامل کریں جیسے کلاس روم کی ترتیب ہو گئی یا ان کی کوئی ویل بینگ کی پلاننگ ہو گئی, ایکٹیویٹیز کی سلیکشن ہو گئی. تو اس طرح کی چیزوں میں اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ساتھ شامل کریں. جب طلبہ فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں تو وہ خود کو اہم, قابل اور ذمہ دار سمجھتے ہیں. طلبہ کو صرف پڑھایا نہ جائے بلکہ انہیں ترقی میں شریک کیا جائے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. اس لیکچر کو بھی میں فائنلی اپنی سمرائز کر دیتی ہوں کہ اس لیکچر میں اسکول اور کمیونٹی کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے. اسکول معاشرے کا ایک اہم ادارہ ہے جو کمیونٹی کے افراد جیسے والدین, اساتذہ, طلبہ اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ایسے اسٹوڈنٹس جن کے والدین ان کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں وہ بہتر کارکردگی, بہتر رویے اور زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہیں. صحت مند طلبہ زیادہ متحرک اور سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں جبکہ جسمانی سرگرمیاں, متوازن غذا اور مثبت تعلقات ان کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں. خوشی, مزہ, کمیونٹی ورک شاپس اور طلبہ کو فیصلوں میں شامل کرنا اسکول کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے. اسکول میں مثبت دیکھ بھال کے پروگرامز اور طلبہ کی آواز کو اہمیت دینا ان کی فلاح, تحفظ اور خود مختاری کے لیے نہایت ضروری ہے.
اس کے ساتھ ہی ہماری یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے اور ECE 202 کی فائنل ٹرم کی سیریز بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. مجھے امید ہے کہ تمام لیکچرز آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے ہوں گے. اگر ان لیکچر سے متعلق آپ کی کوئی کنفیوژن ہے، آپ کے کوئی سوالات ہیں، یا اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ٹائملی رسپانس آپ کو دے سکوں. چینل میں اگر میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے باقی سبجیکٹس کے بھی تمام لیکچرز اور MCQs آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں. میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں جو بھی فائنل ٹرم میں اپیئر ہو رہے ہیں. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.